खुदावन यसु मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर शारून डैनियल साहब, जिनका ताल्लुक़ गालिब मार्केट गुलबर्ग से है और जीसस मिनिस्ट्री चर्च को वो रन कर रहे हैं और खुदा अपने जलाल के लिए अपने खादिम को उस इलाके में और इसके अलावा और मुल्क पाकिस्तान में जहाँ कहीं खुदा उनको मौका दस्तयाब करता है, वो खुदावंद के कलाम की पुरफजल बातें लोगों तक पहुँचाते हैं। और आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है ताकि कलाम की पुरफजल बातें आज इस खूबसूरत शो के ज़रिए वो आप तक पहुँचाएँ। तो आज नाजरीन हम बात करेंगे नौजवान के ताल्लुक़ से। तो इससे पहले कि नौजवान के ताल्लुक़ से हम बात करें, मैं अपने गेस्ट को पादरी शारून डैनियल को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम पादरी साहब। थैंक यू सो मच। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे नौजवान के ताल्लुक़ से और इस वक्त बेशुमार नौजवान भी हमें वॉच कर रहे हैं जी। तो देखा जाए दौरे हाजरा में नौजवान नस्ल जो है बर्बाद हो रही है। बाज़ नौजवान मसीह पर ईमान रखते हैं और अपने ईमान से टेढ़े यानी मुनहरफ हो जाते हैं, अपने ईमान पर कायम नहीं रहते। इसकी क्या वजह है? क्या उनके अंदर जो ख्वाहिशात जन्म लेती है उनका सबब है या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है? इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे नाज़रीन को? मैं खुदावन के खादिम पास्टर इमरान फजल का और पास्टर मैविश इमरान का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावन ने उनकी वसातत से ये मौका मुहैया किया कि फ़ज़ल टीवी पर आकर कलाम की बातों को हम जान सकें। और मैं बिलखसूस खुदा के खादिम पास्टर ज़बलून दानिश साहब का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी ताकि हम मिल के कलाम की बातों को डिस्कस कर सकें। आमीन। तो जैसे आपने सवाल किया है कि दौरे हाजरा के अंदर एक नौजवान का क्या हाल है, यस। तो बाइबल मुकद्दस बड़ी खूबसूरत बातें हमें बताती है। मैं एक आयत पढ़ूंगा, जी जी। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। वाइस की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ूंगा। कलाम में लिखा है, ए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। यस। जो सबसे बड़ी बात जो आपने सवाल किया है नौजवानों के हवाले से, तो नौजवानों के लिए जो बुजुर्गी है, जब वो नौजवानी में अपनी जिंदगी मसीह को देते हैं तो दरअसल वो अपनी बुजुर्गी के लिए बीज बो देते हैं। और आज हमारी नौजवान नस्ल क्यों बिगड़ती नजर आ रही है? यस। क्योंकि नस्लों के अंदर बरकत नहीं है। आप देखें, अब्राहम, इसहाक और याकूब, यस। याकूब के अंदर जो बच्चों में नस्ल ट्रांसफर हुई है, जो बरकत ट्रांसफर हुई है, आप देखें यूसुफ की जिंदगी पर जब हम गौर करते हैं, वो अपने भाइयों की बुरी खबर बाप को देता है पर बुरे काम नहीं करता। यस। इसके पीछे एक बड़ी वजह पेरेंट्स भी हैं। जरूरत है कि हम अपने बच्चों के अंदर कलाम को ट्रांसफर करें। यस। योनाथन भी था, साउल का बेटा है, पर उसका अपना तजर्बा खुदा के साथ है बेशक, और नहीं डरा। अपने सिलाबरदार को कहता है, आ हम चढ़ाई करें। क्या खुदावन के लिए थोड़ा और ज्यादा से बचाने की कोई कैद है? जरूरी है कि अगर हम अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं, जरूरी है कि हम उनको खुदा की बाबत तालीम दें ताकि वो इस माशरे के अंदर रहते हुए इन बुराइयों पर हम गालिब तब आ सकते हैं जब कलाम जिंदगियों के अंदर होगा। और कलाम में लिखा है, दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रखा ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो कलाम ऐसी ताकत है जिसके सबब हम गुनाहों पर गालिब आ सकते हैं। और आज अगर हम अपनी नस्लों को बचाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम उनके अंदर खुदा की बातों को ट्रांसफ़र करें, और ये माँ बाप से शुरू होगा। तो पादरी साहब, जो आयत आपने कोड की है उसमें लिखा है, क्या नौजवान अपनी जवानी के दिन में खुश रहे। मैं चाहता हूं कि हमारे नाजरीन को, नौजवानों को ये आप बताएं कि वो एक नौजवान किस तरह अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकता है। ख्वाहिशात शायद दुबाती हैं तो इंसान
کیا کہہ لیں کہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، خوش رہنے کے لیے ایک نوجوان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھیں لکھا ہے کہ آنکھوں کی منظوری میں چل لیکن یاد رکھ. یہ جو لفظ لیکن ہے نا، جب یہ ہمیں پتہ چل جائے گا نا کہ اس کے بعد لیکن بھی ہے تو ہم خدا کا ڈر بھی مانیں گے. ایک نوجوان کو سب سے آج کے دور میں نوجوانوں کی اٹریکشن ہے میڈیا، موبائل، گناہ، بدی، وہ اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن وہ خوش کیسے رہ سکتے ہیں؟ خوش تب رہیں گے جب ہم ان کو کلام کی باتیں بتائیں گے، جب ان کے اندر ایمان کو ٹرانسفر کیا جائے گا. اور آپ دیکھیں پولس نے تیموتھیوس کو یہی کہا تھا کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. بے شک. تب جوانی کی حقارت نہیں ہوگی جب ہمارے پیچھے ہمارے سر پر بھی کوئی ہوگا. کیونکہ بچے ماں باپ کو دیکھ کر چلتے ہیں. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہی کچھ بچے بھی کرتے ہیں. ضروری ہے. آپ دیکھیں جو یائر کی بیٹی تھی، سردار ہے اپنی جگہ کا، لیکن جب وہ مر گئی تو خود آ کر پہلے یسوع کے قدموں میں گرا ہے. جب ہم اپنے بچوں کے سامنے یسوع کے قدموں میں گرے رہیں گے تو بچے مردہ زندگیاں نہیں گزاریں گے، بلکہ وہ خوشی کی زندگی گزاریں گے. اور وہ جانیں گے کہ جو خوشیوں کا محور اور منبع ہے، جب میرے ماں باپ ان کے آگے جھکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے آگے ہی جھکنا چاہیے. اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ وہ اطمینان جو ہمیں بخشتا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے. آمین. آج ہم اطمینان ہی ڈھونڈ رہے ہیں، اور اطمینان پیسے، شہرت، دولت میں ہمیں کبھی نہیں ملے گا. اطمینان کا سرچشمہ اور منبع یسوع ہے، اسی لیے اس کے پاس آ کر اطمینان ہمیں ملے گا. تو پادری صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ جو ٹریکشن ہے وہ میڈیا ہے. تو میڈیا کو یوز کرنے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فون ہی ہے ہمارے پاس تو پہلے انسان کو پتہ نہیں چلتا، کہیں کسی کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو کئی دن لگ جاتے تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے. آج فون کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے ہم فوراً بتا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا ہے، موت ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، مسئلہ ہو گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتایا جائے کہ کس حد تک ہمیں میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. آپ دیکھیں داؤد کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں، جس وقت میں داؤد کو جنگ میں ہونا چاہیے تھا، داؤد اوپر ٹہل رہا تھا. بہت سی دفعہ ایسی خواہشات ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہیں، جو وقت جس جگہ کا ہے اس کو وہاں پر دیں. جب ہم اس کا غیر ضروری استعمال کرتے ہیں اور اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نہیں گر سکتے، تو ہم گر سکتے ہیں. اور داؤد نے یہی کیا، جس وقت میں اس کو جہاں پر ہونا چاہیے تھا وہ وہاں پر نہیں تھا. آج یہی نوجوان کا حال ہے. ہم غیر ضروری جب میڈیا کا استعمال کریں گے، غیر ضروری اس کو دیکھیں گے. آپ دیکھیں ہمارے گھر میں ہم وہ کام جو ہم نے بائبل پڑھنے میں ٹائم وقف کرنا ہے، دعا میں کرنا ہے، وہ بھی ہم میڈیا کو دے رہے ہیں، وہ بھی موبائلز کو دے رہے ہیں. راتوں کو بچے اٹھے رہتے ہیں، ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ضروری ہے کہ کوئی چیک کرنے والا ہو، ان کو دیکھنے والا ہو. اور آپ دیکھیں یہی غلطی داؤد نے کی. سارے جنگ پر چلے گئے ہیں اور داؤد اکیلا اوپر ٹہل رہا ہے اور ابلیس نے اس کو اپنی گرپ کے اندر کر لیا. ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو دیکھنے والا بھی کوئی ہو، ان کے اندر یہ بات ہو. اور آپ دیکھیں یہی کام یوسف نے کیا تھا. ساری اپرچونٹیز اس کے پاس تھی، وہ کر سکتا تھا گناہ، پر اس نے نہیں کیا. اس نے کہا کہ میں اپنے خدا کی نظر میں ایسی بڑی بدی نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے جو بات تھی کہ اس کے اندر ایمان ٹرانسفر کیا گیا تھا. اس کو بتایا گیا تھا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا آسمانوں سے ہمیں دیکھتا ہے. آج یہ بات ہمیں نوجوان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ماں باپ نہیں دیکھ رہے پر ایک ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھتا رہتا ہے، وہ نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے. یہ ڈر ہمارے اندر آنا چاہیے، تب ہی ہم اس کی محبت میں بڑھتے چلے جائیں گے. آمین. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ نے بڑی خوبصورت بات سنی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. اگر غیر ضروری ہم چیزوں کا استعمال کریں گے تو ہم دھوکہ کھائیں گے، گناہ میں گر سکتے ہیں. جب کسی چیز کا استعمال کا وقت ہو ہمیں اس وقت استعمال کرنی چاہیے. تو خوبصورت مثال خدا کے خادم نے دی. یوسف جو ہے وہ خدا سے ڈرتا تھا اور وقت پر اپنے کام کو سر انجام دیتا تھا. تو پادری صاحب آج کی جو نوجوان نسل ہے، ہم دیکھتے ہیں بائبل بتاتی ہے کہ ہر ایک شخص نے مرنا ہے وقت مقررہ پر. تو آج کا نوجوان ایسے کام، ایسی غلطیاں، ایسے کیا کہہ لیں کہ
سسٹم میں سے گزر جاتا ہے وہ موت کو بھی نہیں دیکھتا، موت کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور بائبل یہ بتاتی ہے موت کے بعد عدالت کا ہونا ضرور ہے۔ وہ ان دونوں چیزوں کو پیچھے بیک پر چھوڑ دیتا ہے، اور جو اس کے جی میں آتا ہے وہ گناہ کی منازل طے کرتا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا اور عدالت سے بھی نہیں ڈرتا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پادری صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ سب سے بڑا فیکٹ ہے جس کی وجہ سے نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ پر سلیمان نے امثال کی کتاب میں کہا کہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کیا ہو جائے۔ آج جب آپ نوجوانوں کو پریچ کرتے ہیں یا ہم ان کو بتاتے ہیں، میں خود نوجوان ہوتے ہوئے یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ بہت زیادہ ابلیس نوجوانوں کے پیچھے ہے، کیونکہ اگلی نسل کو یہ سنبھالنے والے لوگ ہیں اور وہ انہی کو گرپ کر لیتا ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ جو آج کا دن ہے وہ خدا کا دن ہے اور جو کل کا دن ہے وہ شیطان کا دن ہے۔ آج نوجوان کے دل میں ابلیس نے ایک ہی بات ڈالی، ابھی تیرا ٹائم نہیں ہے، کل دیکھی جائے گی، ابھی تو تیری جوانی ہے، اس کو جی بھر کے انجوائے کر، کی باتاں کرنی نے، کی دعاواں کرنی نے، جس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل پستی چلی جا رہی ہے۔ آپ پاکستان کے کسی علاقے میں چلے جائیں آپ کو نوجوان کی ایک جیسی حالت نظر آئے گی، کیونکہ وہ شاید اس فکر میں ہے کہ ابھی بہت ٹائم ہے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے کہ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، اور ابلیس نے ہمیں کل کا کہہ کے اس نے نسلیں برباد کر دی ہیں، اور ہم سمجھنے ہیں یہ وقت ہمیں دوبارہ موقع دے گا، پر وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ ہمیں دوبارہ وقت دے۔ کلام میں لکھا ہے آج کا دن نجات کا دن ہے۔ ضروری ہے کہ آج کا دن جو خداوند نے ہمیں دیا ہے ہم اس میں شاد ہوں اور اپنی زندگی خداوند کو دیں۔ ہم نہیں جانتے کہ کل ہمارے پاس ہوگی بھی یا نہیں، تو اسی لیے ضروری ہے کہ آج کے دن میں ہم اپنی زندگی خداوند کے ساتھ گزاریں۔ اور ایک اور سر بات میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم زندگی عیساؤ کی طرح گزاریں اور ہم کہیں ہم مرے یعقوب کی طرح، ایسا نہیں ہوگا۔ نوجوانی میں زندگی بھی یعقوب کی طرح گزاریں تاکہ یعقوب کی طرح مریں بھی اور ہم اس کے جلال کے اندر داخل بھی ہو سکیں۔ آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو ناظرین بڑی خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ یقیناً برکت پا رہے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، لیں گے شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے نوجوانوں کے تعلق سے، تو بڑی خوبصورت بات پادری صاحب آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو آپ نے گھمنڈ کی بھی بات کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ شاید نوجوان جب قد و قامت میں بڑھتا ہے تو اس کے اندر یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، زور ہے، ہمت ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ شاید اس باعث ایک نوجوان گھمنڈ میں آ جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو وہیں سے آپ کنٹینیو کرتے ہوئے یہ بھی بتائیں کہ موت سے کس طرح ہم نے ڈرنا ہے، اور اگر اس موت کا ہم شکار ہوتے ہیں اور ایک اور آگے موت ہے اور ابدی موت، اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہاں پر سر بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی گھمنڈ کے بارے میں۔ آج سب سے زیادہ جب بھی آپ نوجوانوں سے بات کریں تو وہ اس گھمنڈ کا شکار ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے وہ کسی کو نہیں پتہ۔ آپ دیکھیں آج گھروں کے اندر نوجوان بچے جو یونیورسٹیز کالجز میں پڑھتے ہیں وہ ماں باپ کو ٹوکتے ہیں کہ نہیں آپ کو نہیں پتہ، یہ گھمنڈ ہے۔ اور ابلیس نے یہ بات ہمارے اندر ڈالی ہے کہ تم نے کسی کی سننی نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب سنے گا تو یہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ یہاں پر میں پولس رسول کی بات کروں گا۔ جب آپ فلپیوں کا خط 3 باب 8 آیت پڑھتے ہیں، پولس فریسی بھی تھا۔ پولس کہتا ہے کہ میں عبرانیوں کا عبرانی اور بنیامین کے قبیلے سے ہے، لیکن بہت سی باتیں وہاں پر لکھی ہیں جو لیکن پولس رسول کہتا ہے، آپ دیکھیں وہ کلیسیا کا ستانے والا بھی ہے، مطلب اپنے مذہب کے بارے کوئی بات نہیں سنتا، اتنا جوشیلا، مطلب گھمنڈ ہے کہ کوئی آئے میرے ساتھ کرے بات۔ غملیل کے قدموں میں بیٹھ کے کلام سیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود جب دمشق کی راہ پر اسے یسوع ملا، وہی گھمنڈ، وہی ساری باتوں کو کہتا ہے
آپ میرے ساتھ میں فلپیوں کے خط میں سے آیت پڑھوں گا آپ کے لیے، 3 باب کی 8ویں آیت ہے۔ کلام میں لکھا ہے، پولس رسول کہتا ہے کہ 6 آیت سے جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خداوند مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ آمین۔ آپ دیکھیں، جو اس کے گھمنڈ کی چیزیں تھیں، جو اس کے فخر کی چیزیں تھیں، جیسے ہی یسوع مسیح زندگی کے اندر آیا وہ سارا اس کے لیے کوڑا ہو گیا، اور کہتا ہے میں یسوع مسیح کو حاصل کرتا رہتا ہوں۔ آمین۔ سب سے بڑی چیز ہے، ابلیس ہمیں گھمنڈ کے اندر مارتا ہے کہ نہیں جو تینوں پتا ہے وہ کسی کو نہیں پتا، اور یہیں سے ہم مار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ ضروری ہے کہ جب ہم اس بات کے لیے، سب سے پہلی بات ہے ہمیں یسوع کے پاس آنا پڑے گا، آمین۔ اس کے علاوہ گھمنڈ کا کوئی دوسرا حل ہی نہیں ہے۔ یس۔ یہ شہرت دولت ہمیں اوپر لے جائی جائے گی، لیکن گھمنڈی انسان خداون کو پسند ہی نہیں ہے۔ اس لیے پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ خداون کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہ تو وہ تجھے وقت پر سر بلند کرے گا۔ آمین۔ آج ہمارے نوجوان بے صبری کا شکار ہیں، وہ کہتے ہیں بس فٹافٹ کوئی چیز ہمیں مل جائے، یس۔ اور وہ گھمنڈ کا شکار ہے۔ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کہتے ہیں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب ہم یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں نا میرے جیسا کوئی نہیں ہے، یہ سب سے خطرناک حالت ہے گھمنڈ کی، اور تب انسان پست ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے خداوند پر بھروسہ کر کے فروتنی کی زندگی گزاریں، اور فروتنی کی زندگی یہ ہے کہ جو سب سے عزیز چیز ہے ہمیں اس کو رد کر کے ہم اپنے خداوند کے پیچھے چلنا شروع کریں۔ آمین۔ تو ایک اور سوال ہے پادری صاحب کہ نوجوان کو اکثر کہا جاتا ہے جب وہ غلط کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایسا کام نہ کر، اپنے مستقبل کو دیکھ۔ کیا مستقبل انسان فیوچر اپنا خود بناتا ہے یا خدا فیوچر بناتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ نوجوان کا جو مستقبل ہے وہ اس کے حال پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یس۔ لیکن اگر وہ اپنا حال درست نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ اپنا مستقبل درست نہیں کر سکتا۔ یس۔ یسوع مسیح نے، اس کا کفارہ تو ماضی کے اندر ہوا ہے، یس۔ ہزاروں سال گزر گئے، لیکن اس کے کفارے کے اندر آج بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمارے حال اور مستقبل کو روشن کر دیتا ہے۔ آمین۔ ضروری ہے کہ نوجوان اپنے حال میں اپنی زندگی یسوع کو دے، یس۔ تو مستقبل خود بخود روشن ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں ڈاکو کی آپ کو یہاں پہ مثال ملتی ہے، صلیب پر ہے، اس کا ماضی گناہ سے بھرا ہوا ہے، یس۔ بدی سے بھرا ہوا ہے، ایک مجرم ہے اور صلیب پر لٹکایا گیا ہے، یس۔ لیکن اس کو موقع ملا اور اس نے اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ یس۔ کیا اس نے کہا؟ اس نے اپنے حال میں یسوع کو قبول کیا، اور آپ دیکھیں آپ کو وہیں اس کے مستقبل کی تصویر نظر آتی ہے۔ یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس کا مستقبل بالکل فرق ہو گیا۔ آمین۔ ضرورت ہے کہ آج کے دور میں ابلیس، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ الزام لگانے والا ہے، اس نے نوجوان کو اس قید میں رکھا ہے، اور نہیں تو یہ نہ کر، تو ابھی بڑا گناہ گار ہے۔ یہ بہت سے نوجوانوں کا سوال ہے، نہیں پادری صاحب ابھی میں نہیں کر سکتا، میں ابھی اس طرح سے نہیں کر سکتا، ابھی میں اس لائق نہیں ہوں۔ ابلیس ہمیں مجرم ٹھہراتا ہے، وہ ہم پر الزام لگاتا رہتا ہے، پر بائبل میں لکھا ہے، یوحنا کے خط میں لکھا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرتا ہے۔ گناہ کتنے پرانے ہوں، کتنے میلے ہوں، پر یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ ایک اور یہاں پر بات کہوں گا، آپ اپنے گناہوں سے کتنے ہی پریشان ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر ایک نوجوان کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کا خون واحد ایسا خون ہے، آپ دیکھیں جو انسانوں کا بلڈ ہے یا کسی کوئی بھی بلڈ ہے، وہ کسی کپڑے پر گرے وہ اس پر داغ ڈال دیتا ہے، بے شک۔ پر یسوع مسیح کا خون کسی کے داغوں پہ گرے اس کے داغ دھل جاتے ہیں۔ آمین۔ آج میں نوجوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مستقبل پیسے سے اور صرف پڑھائی سے سیکیور نہیں ہو سکتا، وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے سیکیور ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ تک نہیں جا سکتا۔ ہم دنیا میں کچھ بھی کما لیں، پر اگر یسوع زندگی میں نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج کے نوجوان کو ضرورت ہے کہ وہ اپنا حال یسوع مسیح کو دے تو اس کا مستقبل سنور جائے گا، لیکن یہ گارنٹی صرف یسوع مسیح کے ساتھ ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی۔ آمین۔ تو پادری صاحب، نوجوان اکثر آپ دیکھتے ہیں مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، جی،
تو نوجوان ہوتے ہوئے مختلف ہم دیکھتے ہیں دوست ہوتے ہیں، مختلف جگہ پر کام کرنا ہوتا ہے، مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہاں پر پاکیزہ زندگی گزارنا میں سمجھتا بہت ایسی جگہیں ہیں بہت مشکل ہے، تو یسوع کا لہو پاک کرتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، نوجوان کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں کچھ ایسے ماحول ہوتے ہیں کہ جہاں پر زندگی پاک گزارنا بڑی مشکل ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا بائبل میں چاہتا ہوں کہ مختلف شعبوں میں جو ہمارے نوجوان کام کر رہے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ ایک پاک زندگی وہ کس طرح بسر کر سکیں؟ جی، پاک زندگی کے بارے میں یہاں پر ایک بات کہوں گا۔ آپ دیکھیں جب آدم اور حوا جب عدن کے اندر رہتے تھے تب گناہ نہیں تھا، پھر بھی گناہ میں گر گئے۔ ضروری نہیں کہ یونیورسٹیز اور کالجز میں ہی گناہ ہمارا پیچھا کرتا ہے، بلکہ چرچز کے اندر بھی لوگ گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بے شک گناہ کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ آدم اور حوا ایسے ماحول میں تھے جہاں گناہ کا کوئی سر پیر ہی نہیں تھا، گناہ میں گر گئے۔ لیکن یسوع مسیح اس دور کے اندر یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی جب گناہ ہی گناہ تھا ہر طرف، لیکن پھر بھی یسوع مسیح نے کہا تم میں کون ہے جو مجھ پہ گناہ ثابت کرے۔ آمین۔ پاکیزگی کے لیے ہمیں یسوع کی طرف نگاہیں رکھنی پڑیں گی۔ جیسے ہی ہماری اٹریکشن دوسری چیزوں کی طرف ہوگی ہم گناہ کی طرف راغب ہونا شروع ہوں گے۔ آدم اور حوا نے بھی یہی کیا، روز خداوند ملنے آتا ہے، خدا ملنے ان سے آتا ہے، تو ان کی نگاہیں بھی اپنے خدا گناہ میں نہیں گرے، لیکن حوا کو اٹریکشن کی اس پھل کی طرف دیکھا، اٹریکٹ کیا، دیکھتی رہی، اور دیکھنے سے ہی گناہ جنم لیتا ہے۔ اور ایوب اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے عہد کیا ہے کہ میں پھر کسی کواری پر نظر نہیں کروں گا۔ آج یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم گناہ میں کیوں گر جاتے ہیں۔ عہد کریں آج ہم، اور ہم ایسی زندگی گزارنا شروع کریں، اور کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ امیر نہیں، امال والے نہیں، بزنس مین نہیں، جو پاک ہیں۔ اور پاکیزگی کا تعلق جب ہم اپنا تعلق اپنے خداوند کی طرف لگائے رکھتے ہیں، ہمارا فوکس ہمارا دھیان ہمارے خداوند کی طرف رہتا ہے، تو آزمائشیں کتنی کیوں نہ ہو ہم کبھی نہیں گریں گے۔ آپ پترس کو دیکھ لیں، جب تک نگاہیں یسوع کی طرف ہیں اس کو لہریں اس کو وہ پانی ڈبو نہیں سکا۔ آج نوجوان کیوں گر جاتا ہے کہ ہمارا فوکس ہمارا دھیان ابلیس ہٹا دیتا ہے اور دوسری طرف لگاتا ہے، اس کی وجہ سے نوجوان گر جاتا ہے، اور کوئی بھی گر سکتا ہے۔ ضروری ہے، کلام میں لکھا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ یہ روز کا کام ہے۔ جیسے ہی تکنا چھوڑیں گے ابلیس ہماری آنکھوں کو ہماری زندگی کو دوسرے ٹریک پر لے جائے گا، لیکن جب یسوع کو دیکھتے رہیں گے سامنے کتنی آندیاں ہوں کتنے طوفان ہوں ہم کبھی نہیں گریں گے، کیونکہ ہمارا دھیان اپنے خداوند کی طرف ہوگا اور ہم اس پر بڑھتے چلے جائیں گے۔ آمین۔ تو پادری صاحب لاسٹ پہ ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ساری باتیں تو ہم نے نوجوانوں کے تعلق سے کی ہیں، میرا ایمان ہے کہ نوجوان جو ہمیں واچ کر رہے ہیں ضرور وہ برکت حاصل کر رہے ہیں۔ تو نوجوانوں کے اوپر جو ہیں خدا نے باپ مقرر کیے ہیں، مثال کے طور پر جسمانی باپ، روحانی باپ یا استاد۔ میں چاہتا ہوں کہ لاسٹ پر آپ ان جو باپ ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ نوجوان نسل کی تربیت کس طرح کریں؟ یہاں پر جو بات آپ نے پادری صاحب کی ہے، یہاں پر بہت زیادہ تعلق روحانی باپ کا بھی ہے، لیکن یہاں پر سب سے جو بڑا تعلق ہے وہ ہمارے جسمانی باپ کا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہماری کمیونٹی کی کیا حالت ہے، میں نے جو آبزرو کیا ہے کہ باپ شراب بیچ رہا ہے تو بیٹا بھی آگے شراب ہی بیچ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ بائبل کو دیکھیں تو آپ دیکھیں ابراہم خدا کے ساتھ جڑا رہا، خدا کی برکات اس کے ساتھ رہی۔ اسحاق جڑا رہا، خدا کی برکات اس کے ساتھ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے تھے۔ ضروری ہے کہ آج اب ہم اپنے ہاتھ اپنے بچوں پر رکھیں، ان کو دعا دیں تاکہ برکتیں ٹرانسفر ہوں۔ اور آپ جانتے ہوں گے پولس نے تیموتھیوس کو یاد کروایا تھا کہ مجھے تیرا وہ بے ریا ایمان یاد آتا ہے جو پہلے تیری نانی لوئس اور تیری ماں یونیکے کے اندر تھا، یعنی بڑوں میں۔ تو جو ایمان بڑوں میں ہوگا، جو کام بڑے کریں گے، وہی ایمان ٹرانسفر ہوگا۔ اور کہتا ہے مجھے تیرا بے ریا ایمان یاد آتا ہے۔ میری دعا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ بات کہی جائے، ان کے ماں باپ
کو لوگ کہہ سکیں کہ ہمیں یاد آتا ہے کہ تمہارا بچہ دیکھ کے, تمہارا بیٹا دیکھ کے ہمیں یاد آتا ہے کہ اس کے اندر وہ ایمان ہے جیسی پرستش تم خداوند کی کرتے تھے. اس لیے یشوع نے کہا اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, فیملی, ہم تو خداوند کی پرستش ہی کریں گے. مبارک ہے جب ہم اپنے بچوں کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, ان کو یہ دلیری مل جاتی ہے کہ جیسی پرستش میرے باپ نے کیا, میری ماں نے کیا ہے, جس خداوند کی انہوں نے کیا ہے, اب میں بھی انہی کی کروں گا, اور خداوند اس کے وسیلے اپنا آسمان ان پر کھولتا ہے. آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. ناظرین, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم سے سنی ہے. جتنے نوجوان ہمیں واچ کر رہے ہیں, آپ نے یقیناً آج برکت پائی ہے. تو خدا کے خادم نے بتایا کہ اپنی نظریں نوجوان ہوتے ہوئے اپنے مسیحا کی طرف لگائیں. کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں گے تو آپ گناہ سے بچے رہیں گے. لاسٹ پر خدا کے خادم نے یہ بتایا کہ جو سربراہ ہیں, استاد ہیں, جسمانی باپ ہے یا روحانی باپ ہے, وہ اپنے بچوں پر ہاتھ رکھیں, انہیں برکت دیں, تاکہ برکت ٹرانسفر ہوگی اور ہماری جو نسل نوجوان ہے وہ پائیدار اور مضبوط ہوگی, اور خدا کی عبادت کرنے والی, خدا کی ستائش کرنے والی, اور خدا کے نام کو جلال دینے والی ہوگی. تو ناظرین, یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیں گے آپ سے اجازت. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پرفضل باتیں آج نوجوانوں تک پہنچائی. خداوند آپ کو برکت دے. تو ناظرین, گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. پاکستان زندہ باد.